अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी आपका होस्ट आमिर अली on 89 HT. We are talking about the phenomena that Pakistan is facing recently, especially in the content with the regional development that is made. ईरान में जो कुछ हुआ और उसके बाद ईरान और पाकिस्तान और अमेरिका और ये एक लॉन्ग डायलॉग एंड सीरीज़, इसके साथ इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, पाकिस्तान की दूररस नताइज, यानी अगर आपने कोई स्ट्रेटजिकल स्ट्रेंथ हासिल की भी है तो इसको आप इकनॉमिकल स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल सैफ कुरैशी साहब, चेयरमैन नेशनल डिफेंस फोरम NDF. इसके अलावा ये एक्स चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के इंस्पेक्शन टीम के, ये हमारे साथ मौजूद हैं. साथ हमारे नवीद अलाई साहब मौजूद हैं. नवीद अलाई साहब जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं, DG रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रहे हैं IB में. एंड आई वेलकम यू बोथ टू आवर शो. सर कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू सर. थैंक यू सर. कर्नल साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि जो रिसेंट डेवलपमेंट, पाकिस्तान हैव प्लेड अ वेरी सेंट्रल करैक्टर, जिसको एक बड़ी देर तक अंडरमाइन किया गया था कि पाकिस्तान ये कर भी सकता है या नहीं कर सकता. बहुत सारे मुल्कों ने, कुछ हमारे मुल्क के अपने मुजाहिदीन ने भी ये बातें की कि नहीं जी पाकिस्तान में इतनी पावर नहीं है, पाकिस्तान में इतनी बात नहीं है, शायद वो इसको अभी भी वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे. लेकिन विद दिस ऑल डेवलपमेंट कुछ ममालिक तो ऐसे हैं कि जिनको बड़ी खुशी हुई है, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जिनको बड़ा शदीद धचका लगा है. तो उन ममालिक में आपका चूँकि स्ट्रेटजी से भी एक ताल्लुक़ रहा है, तो वो जो ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन जो कभी प्रपोज कर दी गई थी कि जी ये बनेगी और ये बनेगी, तो इससे ये भी तो मुमकिन है कि अगर ऐसा हो तो हमारे और इंडिया के ताल्लुकात उस एक डार्क स्टेज से या उस कोल्ड स्टोरेज से थोड़े से बाहर आ जाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि दुनिया बड़ी तेज़ी से बदली है जी. एक वक़्त था वर्ल्ड वार 2 के बाद कि जो चाहा एक सुपर पावर ने वो उसके इशारे पे हो गया. उसने अपने तरीके से दुनिया को डेवलप किया, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री और डिफेंस फोर्सेस और अपने अड्डे और अपनी इकोनॉमी, सारी चीज़ें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इकोनॉमी को दोनों को इकट्ठे करके प्लान किया. उनका सामना जो हुआ रशिया से, तो रशिया को भी इन्होंने हमारी मदद से, हमने अफ़गान वार की ज़िम्मेदारी ली और कोई छोटी मोटी ज़िम्मेदारी नहीं, अपनी औकात से बढ़ के ली. हमने अफ़गानी ट्रेन किए, लॉन्च किए, खुद लॉन्च हुए. 1-2 साल नहीं, कई साल हम लॉन्च रहे. अपने नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान की को हमने दरगुजर करके ऐसे फ़ैसले किए कि जो शायद मेरिट पे किए जाते तो मुख्तलिफ होते, मगर हमने रशिया को डिफ़ीट किया, रशिया को साइज़ अप किया. अल्टीमेटली रशिया टूट के हिस्से में बांट गया. उसके बाद टाइम आया जबकि अमेरिकन ने हर जगह मिलिट्री पावर, मिलिट्री ऑपरेशन, पर्टिकुलरली मुस्लिम कंट्रीज़ में, एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ तक ईरान और पाकिस्तान के साथ उनका आखिरी फेज़ जो था वो संदूर 1 की शक्ल में आया. वो हमें साइज़ अप करके फिर ईरान पे जाना चाह रहे थे, और जब अल्लाह ताला ने करम किया, हमने संदूर 1 की सारी कसर पूरी कर दी, तो दुनिया ही बदल गई. फिर उन्होंने ईरान के ऊपर अपना आखिरी हरबा, और वो भी 1-2-4 दिन नहीं, पूरे उन्होंने 100 डेज़ जितनी उनकी औकात या रिसोर्सेज या वेपनरी या अपनी प्लानिंग सुपर पावर की और इसराइल की थी, सारी इस्तेमाल की. मगर आज जहाँ हम खड़े हैं उनका MOU हो चुका है, और 48 घंटे पहले MOU बड़ी सीरियसली वायलेट भी हो चुका है, जिसमें ईरान ने एक शिप जो कि बगैर इजाज़त से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में गलत लेन में आ रहा था, मना करने के बावजूद नहीं बंद हुआ तो उसको उड़ा दिया. उसकी रिटेलिएशन में जो USA ने अटैक किया, वो उन्होंने कोस्टल बेल्ट पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को प्लान करते हुए इनके रडार्स, इनके डिफेंस इक्विपमेंट, इनके एंटी जितने भी मिसाइल के अड्डे थे, तमाम के तमाम बाई डिज़ाइन मिलिया मेट कर दिए. वैसे लगता है कि वो शिप भी
امریکن سی آئی نے پلان کر کے ڈالا تاکہ بہانہ مل جائے آگے جو فیز رہ گیا تھا وہ ڈسٹرکشن ہم مکمل کر لیں. میں یہ کہوں گا کہ آج جدھر دنیا کھڑی ہے جی وہ بڑی کلیئرلی ایک ڈیوائڈ نظر آ گئی ہے. تو سر اس میں کرنل صاحب وہ جو 3 جہاز جن کو وہ پاسداران انقلاب نے واپس بھی موڑنے کی کوشش کی اور موڑا بھی آئل ٹینکر سے تینوں کے تینوں جی. اور وہ تینوں واپس بھی موڑے, بعد میں ایک ایکسپلینیشن دی گئی کہ یہ ایریا جو ہے یہ مائنز ایریا ہے, اس کو انہوں نے کہا جی کہ آئیڈینٹیفائی دس ایریا, ہم نے صرف اس لیے موڑا ہے. جی میں عرض کروں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئل ٹینکرز کو کوئی اس وقت اتنی ایمرجنسی ضرورت نہیں تھی کہ جو 100 ڈیز میں تو اب سامنے نہ آئے, مگر ابھی وہ 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا ایم او یو کو, تو وہ آگے وہ پلانٹڈ تھے, کوئی شک شبہ نہیں پلانٹڈ تھے, آپریشن پلانٹڈ تھا, ریٹیلیشن پہلے پلانٹڈ تھی. دیکھیے نا ود ان اے شارٹ ٹائم کسی بھی فورسز کو ریٹیلیٹ کرنا, وہ بھی ایک چیزیں ارینج کرنا, ٹارگیٹ آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کو مارک کرنا, پھر یہ ساری پروسیس وار گیمنگ کئی دن لیتی ہے, وہ سارا کچھ ہو چکا تھا جی. سو کرنل صاحب آپ کا بالکل ایک بڑی زبردست کلیئر آبزرویشن ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ نہیں تھا کہ جو اچانک ہو گیا, یہ ایک بڑا پلان تھا اور اس کا ایک آبجیکٹیو یہ تھے کہ وہ ڈسٹرکشن کرنا کہ جو کہ ابھی رہ گئی ہے, ایران کو تھوڑا سا مزید سپریس کرنے کی کوشش کرنا, اس طرف کرنل صاحب نے اشارہ کیا. اف آئی ایم رائٹ کرنل صاحب. کرنل صاحب آئی ہیو ٹو گو ٹو سر نوید صاحب, آپ کا ایک بڑا حساس شعبہ جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک عزت دی. سر انہی حساس شعبوں میں ایک ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے, اس کے بھی بہت سارے لوگ ہیں. ایک نام 2 نام تو ویسے میں ضرور لوں گا, اجیت دوال تو پتہ نہیں کون کون سے دعوے کرتا رہا ہے کہ جی میں پاکستان میں ایز اے اسپائی بھی آئی. یعنی یہ وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے جس کو ان کا ایک سٹنگ منسٹر جو ہے وہ اون کر رہا ہے, اور اون کر کے کہہ رہا ہے کہ ہاں جی ہم نے سب کچھ کیے, لیکن جب پاکستان کی باری آتی ہے تو وہ پلوامہ اور وہ پہلگام جس کے کوئی ایویڈنس نہیں ہوتے, کسی جگہ پہ بھی موجود نہیں ہوتے, لیکن پاکستان پہ ایک ڈائریکٹ الزام لگا دیا جاتا ہے. تو یہ سر ایک کنٹروورسی نہیں ہے ایسی کہ جس پہ پاکستان کو کچھ انٹرنیشنل فورم پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بہت شکریہ جی, آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ اجیت ڈوول جو ہے وہ کئی قسم کی من گھڑت سٹوریاں جو ہیں, کہانیاں سناتے رہتے ہیں اپنے بارے میں بھی, کہ میں نے یہاں پہ آ کے پاکستان میں بھی وقت گزارا ہے, اور وقت کیسے گزارا ہے, انڈر کور گزارا ہے ایک فقیر کے یا ملنگ کے روپ میں. آپ اسی سے ان کی ذرا اسٹوپیڈیٹی کا اندازہ لگا لیجئے کہ اگر آپ اتنا آفیسر پہ انڈر کور آئے گا تو وہ اس طرح کا کور اختیار کرے گا کہ جس کو کوئی سڑک بھی پار نہ کرنے دے, کو جا کے کسی سینسٹیو انفارمیشن تک اس کا ایکسیس ہو. تو یہ تو ان کی ایک کہانی ہے جو اس نے اپنے وہاں پہ ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کے لیے گھڑ دی ہے. سر نوید صاحب یہ دوسری تو بات نہیں جو کہ ہے یہ اجیت سٹوری انہوں نے تھوڑی سی بالی ووڈ سے بھی انسپائر ہو کے بنائی ہو؟ ہاں جی بین ممکن ہے. یہ دیکھیں یہ جو ہے جو اس طرح کا کور یہ بہت سال پہلے ختم ہو چکے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے لو اسٹیٹا پہ ہوں گے آپ, اتنا ہی آپ کا ایکسیس ٹو انفارمیشن کم ہو جائے گا, لمیٹڈ ہو تو جاتا اتنا ہے. بڑا رسک لینے کی ضرورت کیا ہے. تو دوسری بات, لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ کانسپریسیز جو ہیں پاکستان کے خلاف کرتے رہتے ہیں, اینڈ ہی ہیڈ بین ویری ووکل اینڈ اوپن اباؤٹ ایکشنز اگینسٹ پاکستان, اور کہ ہم نے بلوچستان میں بھی یہ کیا ہے, وہاں بھی ہم یہ کریں گے. اور پچھلے 2 ڈھائی 3 سال میں ٹارگٹ کلنگ بھی ہوئی ہے, جو جس کا جو را کی سر طرف نوید صاحب اس کی. اگر مجھے صحیح طرح سے یاد ہو تو ان کے ایک منسٹر شاید مشرا صاحب جو ہیں, انہوں نے تو شاید اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک تقریر بھی کر دی تھی کہ وی آر فنڈنگ فار دس بلوچ جو ریبلز جن کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں, کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی بھی وہ کھڑے نہیں ہو سکتے, لیکن وہ جو کرنے کی, یہ تو انہوں نے آن اسمبلی فلور بھی ایک بات کی ہے. جی بالکل, یہ دیکھیں نا سارے ہاک جو ہیں یا اس طرح کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں سمیت پرائم منسٹر مودی کے, ان کے یہ بھی, اور ڈیفنس منسٹر بھی, وہ اس طرح کی گفتگو پاکستان کے بارے میں خیالات, نیت اور جو بیانات ہیں ان کے ہیں, اور اس پہ وہ عمل بھی کرتے ہیں بلوچستان میں, اور وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. اور
ٹی ٹی پی کو تو بہت عرصے سے انڈین سپورٹ حاصل ہے، وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ بھی را نے ٹارگٹ کلنگ کی پاکستان میں، تقریباً 15 سے 20 لوگ انہوں نے یہاں پہ مارے ہیں. اصل میں انڈیا کو اپنے بارے میں کچھ غلط فہمی بھی ہوئی ہے، اور دے آر ٹرائنگ ٹو پنچ ابو دیئر ویٹ، جیسے انہوں نے کینیڈا میں کیا سکھوں کے خلاف، اور وہ بڑی بری طرح پکڑے گئے اور اس میں بہت انہیں خفت اٹھانی پڑی. ایکسپوز ہو جیسے گئے، وہاں کے بالکل پرائم وہ منسٹر، گلوبلی ایکسپوز ہو گئے. جی جی بہت بری طرح ایکسپوز ہوئے، اور کینیڈین پرائم منسٹر نے ان کو پوائنٹ بلینک مودی کو اس کو اکیوز کیا کہ آپ یہ کر رہے ہیں. پھر امریکہ میں بھی کرنے کی کوشش کی، وہاں پکڑے گئے. تو جو کینیڈا میں کرنے والے تھے وہ ایک پولیس آفیسر تھا جو آئی بی میں سرو، جو انڈین آئی بی ہے وہاں سرو کرتے ہوئے یہاں پہ کینیڈا میں پوسٹڈ تھے. تو ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بھائی یہ نیو دہلی نہیں ہے، یہ ٹورنٹو ہے یا باقی جگہ ہیں جہاں پہ بہت زیادہ سی سی ٹی وی ان آپریشن ہوتے ہیں. تو وہ قابو آ گئے اور اس کے اوپر ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی. آپ کا ڈپارٹمنٹ وزیر اعظم معائنہ ٹیم، سو کال، یہ کوئی معائنہ ٹیم کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہر چیز پہ نظر رکھنا، دیکھنا، کائنڈ آف این اکاؤنٹیبلٹی. تو یہ معائنہ ٹیم کا مقصد آج بھی ویسا ہی چل رہا ہے، یا جو مقاصد آپ کے پاس تھے جس دور میں، اس دور میں میرا خیال ہے کہ نیب تو موجود تھی، لیکن وزیر اعظم معائنہ ٹیم کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیب کے اوپر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی تھی. جی میں عرض کرتا ہوں، یہ 1964 میں فیلڈ مارشل نے پلان کی جی. اس وقت اس کا نام فیڈرل انسپیکشن ٹیم تھا. پھر وقت کے ساتھ یہ MLO 78 میں ضیاء الحق صاحب نے اس کو کمیشن بنا دیا. یہ پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے نام پہ، اور اس میں بڑے ہی کوالیفائڈ، ایکسپیرینسڈ اور سینئر لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے. بیسیکلی تو انہوں نے اس کو ایک انکوائری کمیشن کی شکل دیتے ہیں، مگر اس کے مینڈیٹ میں ایک مینڈیٹ ان کو 2 مینڈیٹ تھے. ایک مینڈیٹ دے گئے ضیاء الحق صاحب اور فیلڈ مارشل، جس میں تھا کہ کسی بھی ادارے کو، کسی بھی شخص کو یہ ادارہ سمن کر سکتا ہے جی، ارسپیکٹو آف اینی اپائنٹمنٹ. اس میں پریزیڈنٹ بھی شامل ہے، پرائم منسٹر بھی شامل ہے، آرمی چیف، آرمی چیف بھی شامل ہے. اوکے. دیر از نو ایکسیپشن ان اینی پرسن ان پاکستان اور ابراڈ جن کو یہ انکوائری پرپزز کے لیے بلایا نہیں جا سکتا. اگر وہ نہ آئیں، ریفیوز کریں، دی پاورز ہیو بین انویسٹڈ آف اے سیشن جج کہ اس کو وارنٹ بھیج کے گرفتار کر کے لایا جا سکتا ہے. دوسری بات. تیسری بات، کوئی بھی ریکارڈ جو کہ انسپیکشن کمیشن کو چاہیے ہو، کوئی ڈپارٹمنٹ اس کو انکار نہیں کر سکتا. جو کرے وہ ریکارڈ پریکیور کیا جا سکتا ہے ود ڈیو سمننگ اینڈ ڈیو وارنٹس. یہ 2 پار کٹھی کر کے تو یہ کسی بھی نیب، کسی بھی FIA، کسی اینٹی کرپشن سے زیادہ پاورفل ادارہ بنایا گیا. بنایا اس لیے گیا کہ یہ دیکھا گیا کہ اس میں جو سینئر لوگوں کی کرپشن ہے یا ان کی پلفریج ہے، یہ چند ایک اپائنٹمنٹ کو جن کو زمشن حاصل ہے، پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو، جن کو وہ بھی بعد میں ہوئی، میرا خیال ہے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں تھی. میرے نالج میں نہیں، ہو سکتا نہ ہو. تو میری گزارش یہ کہ یہ بنایا تو گیا تھا کہ یہ ڈائریکٹ فیلڈ مارشل کے نیچے، اور ابھی بھی یہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے نیچے ہے، کسی منسٹری کا حصہ نہیں ہے. یہ ادارہ پرائم منسٹر ہاؤس کا ادارہ ہے جو کہ رسپانسیبل ہے ڈائریکٹ ٹو دی پرائم منسٹر. پرائم منسٹر جو کروانا چاہتے ہیں ان سے وہ مینڈیٹ دیتے ہیں اور ان سے کرواتے ہیں جی. میں نے کیا کیا جی، میں نے تھنک ٹینک بنائے ہر منسٹری کے، ہر منسٹری پہ کام کیا کہ انہوں نے پازیٹیوٹی کیا کی ہے، انہوں نے نیگیٹیوٹی کیا کی ہے. ان کا پورا ہم نے اکاؤنٹ A to Z پچھلے 15 سال کا نکال کے سارا تیار کر لیا، انکلوڈنگ فائنینسنگ، انکلوڈنگ ڈیولپمنٹ فنڈ، انکلوڈنگ اچیومنٹ، انکلوڈنگ فیلئرس. سر ایک سیاسی سا سوال ہے جی، اگر آپ اجازت دیں گے، کیا یہ ادارہ کوئی پولیٹیکل مینوورنگ کے لیے یوز تو نہیں ہوتا؟ قطعی طور پہ نہیں جی. قطعی طور پہ نہیں جی، کیونکہ وہ جو ادارے کے ہیڈز رہے ہیں میرے علاوہ بھی، وہ سارے ایسے لوگ رہے ہیں کہ جن کی انٹیگریٹی یا جن کی بھی پروفیشنلزم
یا ان کو کوئی ایسا نہیں ضرورت مند کینڈیڈیٹ رہا جس نے سینیٹر بننا ہو یا جس نے وزیر بننا ہو یا جس نے امیر بننا ہو تو وہ رستہ استعمال کرے. نہیں, وہ لوگ وہ تھے جو کہ واقعی نیشنل اسپرٹ میں ڈیووٹیڈ تھے, ڈیڈیکیٹڈ تھے, اور کسی وہ کمپرومائز میں, کسی پریشر میں نہیں. اور ہم نے کام بھی جو کیا جی, وہ بھی ہم نے کام اس کوالٹی کا کیا. ڈیولپمنٹ فنڈ کو پچھلے 10 سال کے ڈیولپمنٹ فنڈ کدھر خرچ ہوئے, ہر پروجیکٹ کی ویڈیو تیار کرائی. سر آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو نوید الہی صاحب. سر آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اپنے ہمسایہ ممالک, ہمارے 4 ہمسایہ ممالک ہیں, چائنا کے ساتھ ڈیفینیٹلی وی ہیو ویری سیٹلڈ ریلیشن شپ, وہاں پہ ہمارا کوئی بارڈر ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے کسی طرح کا بھی. ایران کے ساتھ بھی سو کالڈ کبھی ہاٹ اور کولڈ اگر کوئی سیزن رہا ہے تو ویسے بھی کوئی اتنا پرابلم نہیں. لیکن 2 ایسے ہمسائے ہیں جن سے ہم لانگسٹ بارڈر شیئر کرتے ہیں, انٹیلیجنس کی بھی پرابلم ہے, بارڈر کی بھی پرابلم ہے. اس کے باوجود ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہمسایوں کو بدل نہیں سکتے. کیا پاسبلٹی ہے پاکستان اور سب سے پہلے تو میں بات افغانستان کے درمیان کروں گا کہ جو بھی ہاٹ ایشوز چل رہے ہیں, سارے افغانی تو ہمارے دشمن نہیں ہو سکتے, وہ کچھ لوگ ہیں, وہ چند لوگ ہیں, وہ چند ایک ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, یا جس طرح میاں پیڈ لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی انفنٹریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو فیل, ہمیں کیسے ان معاملات کو بہتر طریقے سے سیٹل کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, آپ اگر اس کا ہسٹری دیکھیں نا تو بہت شروع سے ہی, یعنی رائٹ فرام دا انسیپشن جب پاکستان بنا ہے تب سے ہی ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ ان ایزی ریلیشن شپ ہے. سوائے 1-2 ادوار کے, ایک بہت مختصر دور تھا جو پریزیڈنٹ داؤد کا, اور پھر ایک دور تھا 96 سے 2001 جو طالبان کا پہلا سٹنٹ تھا. یہ 2 ادوار تھے جس میں پاکستان کے تعلقات جو ہے نارمل یا فرینڈلی رہے ہیں, ورنہ تھرو آؤٹ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ افغانستان کا. اور بڑی یہ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے بارڈرز کھلے ہیں, ہمارے ان کے ساتھ ایک کلچرل اور ریلیجس افینٹی ہے, اور ہماری جغرافیکل پراکسیمیٹی تو ہے. بارڈر بھی کھلے تھے, آپ مجھے تو یہ معلوم ہے, میں وہاں پوسٹڈ رہا بلوچستان میں, تو آپ چمن بارڈر سے بغیر ویزا کے کراس کر کے آپ چلے جائیں اور ادھر سے آ جائیں, وہاں سے بھی ایسے ہی صورتحال تھی. لیکن جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ تھا وہ ہمیشہ ان ایزی رہا ہے سوائے ان 2 ادوار کے. اب پاکستان جو ہے آپ جانتے ہیں سینڈوچ بٹوین ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈر. ایسٹرن بارڈر پہ آج یعنی بھی سمجھ لیں انڈیا جس طرح آپ جنگیں لڑ چکے ہیں, اور لیفٹ سائڈ پہ افغانستان. تو ہماری جو ایک پالیسی یا اسٹریٹجی تھی کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی اسٹریٹجی تھی, اس کے لیے ہماری خواہش یہ تھی کہ ہمارا ایک فرینڈلی ریلیشن شپ رہے افغان گورنمنٹس کے ساتھ, جو بہت کم یہ خواب پورا ہوا. تو اس کویسٹ میں ہم کئی دفعہ آگے بھی نکل گئے, جیسے کرنل صاحب نے بھی فرمایا کہ اس وقت جب 79 آنورڈ جب امریکہ نے اس میں اپنا رول ادا کرنا شروع کیا تاکہ سوویت یونین کو ٹارگٹ کیا جائے, تو پاکستان بھی اعلی کار بنا. ہمارے کچھ اپنے انٹرسٹ بھی تھے, کچھ ہم یوز بھی ہو گئے. تو یہ ریلیشن شپ ہمیشہ اس طرح رہا کہ ہم نے وہاں پہ بجائے کہ اس جو گورنمنٹس وہاں پہ ہیں ان کو بھی فرینڈ کریں, ہم نے فرینڈلی جو گورنمنٹس ہیں وہ انسٹال کرنے کی بھی خواہش رکھی ہے اور کوشش کرتے رہے ہیں. کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے ہمارے, جی کچھ نہ کچھ انفنٹریشن رہی ہے پاکستان کی طرف سے. نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو ہمیشہ سے رہی ہے, اور ان کی اپنی جو ہے خواہش کے مطابق بھی رہی ہے, کیونکہ اس میں گروپس آپریٹ کر رہے تھے. آپ جو مجاہدین کو دیکھ لیں, یا اب طالبان جو ہیں, اگر طالبان اتنے اسٹرانگ اور پاپولر ہیں کہ انہوں نے حکومت کر رہے ہیں تو پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا تھا. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ پاکستان نے امریکن الائے ہونے کے باوجود ان کو سپورٹ کیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مجبوری تو تھی, لیکن ریٹروسپیکٹیولی دیکھیں تو غلطی بھی تھی. آج وہی ہمارے گلے پڑ رہے ہیں. ہمارا افغانستان کے ساتھ ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی, جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے, پاکستان میں اس نے قتل و غارت کا بازار گرم کیے رکھا ہے اور کر رہے ہیں,
ان کو آپ سپورٹ نہ کریں, ڈونٹ لیٹ دم آپریٹ فرام یور سوائل. سر نوید الہی صاحب دیکھیں, ایک سائڈ پہ تو چلیں افغانستان کہ ہماری ان کے ساتھ جیو پولیٹیکل اور اس طرح کی بہت سی رفٹ رہی ہے جو کہ اور بڑی دیر سے رہی ہے, شروع سے ہی ایسا چلتا آ رہا ہے. لیکن ایک اور سائڈ بھی ہے, وہ ہے انڈیا. اب انڈیا کہتا ہے جی اچھا جی پہلگام اور پلوامہ کے وہ انسیڈنٹ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جب یہ 7 سسٹر اسٹیٹس میں ان کی وہاں پہ جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور پورے کی پوری وہ تمام میزورام, ناگالینڈ, تریپورہ جتنی بھی ہیں, آل دیٹ 7 اسٹیٹس, وہ ایک انتہائی ہاٹ واٹر میں ہے. اور اس جگہ پہ جہاں پہ کہ کرسچنس کو سڑکوں پہ جلا دیا گیا اور ایسا واقعہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوا, تو وہاں پہ انڈیا کیا کہے گا کہ وہاں پہ کس ملک کی انفنٹیشن ہے؟ پاکستان کو تو الزام لگا دیا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ کشمیر میں آ گئے, یہاں پہ آ گئے, انہوں نے یہ کیا. تو جب پاکستان جب اپنا پوائنٹ اٹھاتا ہے تو ہم یہ کیوں نہیں اٹھاتے کہ ان کی 7 سسٹر اسٹیٹس میں تو شدید خانہ جنگی ہے, وہاں پہ تو انڈین آرمی خود نہیں گھس سکتی. لیکن میں افغانستان میں انفلٹریشن نہیں کہہ رہا, میں وہ تو افغانی خود لڑ رہے تھے اور افغانیوں کو خود عادت ہے آپس میں لڑنے کی, وہ لڑتے رہیں گے. میں نے تو آج سے 10 سال پہلے ایک بک لکھی تھی جس کا میں نے لاسٹ پیرا یہ لکھا تھا کہ آپ افغانیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, انہوں نے آپس میں لڑتے رہنا ہے اور اس کا سپل اوور پاکستان پہ آتا رہے گا مختلف صورتوں میں, چاہے وہ ہیروئن کلچر ہے, چاہے کلاشنکوف ہے, چاہے ٹیررزم ہے. تو آپ ان کے ساتھ یہ چیزیں بند کر دیں, صرف جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے کوئی ایجوکیشن کی, کوئی ہیلتھ کی تھوڑی بہت, تو یا ٹریڈ, وہ چلتا رہنے دیں. جہاں تک انڈیا کی بات ہے, انڈیا تو دیکھیں فل فلیش ان کے وہاں پہ 20 کے قریب انسرجنسیز ہیں جو چل رہی ہیں. پاکستان پہ تو الزام صرف خالصتان پہ لگاتے تھے نا, لیکن وہاں تمام انسرجنسیز انٹرنلی چل رہی ہیں. چونکہ وہ ایک بڑا ملک ہے تو اس کو وہ پتہ نہیں چلنے دیتے, یا باہر زیادہ اس کی آواز نہیں نکلتی. جیسے اچھا سر, یہ میرا کویسچن ہے, یہی میرا کویسچن ہے نوید الہی صاحب, کہ وہاں پہ جتنی ماسز یعنی کہ ایون ریپ وہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ سب سے زیادہ ہوتی ہے, ریسزم سب سے زیادہ ہے, اس کے باوجود بھی وہ ان کا میڈیا وہ خبریں باہر کیوں نہیں نکلنے دیتا؟ اور پاکستان میں خدا را خاصہ کوئی بہت چھوٹا سا بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اسے ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. جی یہ بات میڈیا کو بالکل سوچنی چاہیے. جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کی لیمٹس جو ہے دنیا بھر میں وہاں ختم ہو جاتی ہیں جہاں پہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہٹ ہو رہا ہو یا ٹارگٹ ہو رہا ہو. یہ ہمیں بھی ریئلائز کرنا چاہیے اور کرتے بھی ہیں. جو ہمارے جو چینلز ہیں یا نیوز پیپرز ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں. دنیا بھر میں آپ دیکھیے, جب امریکہ نے افغانستان پہ انویژن کی تھی تو CNN کے لیٹر موجود ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج کی رپورٹس نہ بھیجیں. جب بامبنگ کرتے تھے کہ 50 لوگ مار گئے, انہوں نے کولیٹرل ڈیمیج کی رپورٹ نہیں بھیجنی کیونکہ یہ پبلش نہیں کی جائے گی, ریلے نہیں کی جائے گی. تو یہ ہر جگہ اپنا نیشنل انٹرسٹ واچ کرنا ہوتا ہے. آپ تو انڈیا میں اس طرح وہ کر رہے ہیں, ان کو سپریس کر رہے ہیں, وہ اپنا دوسرا چہرہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ڈیموکریسی ہے اور ہم جناب بڑے اوپن ہیں, جبکہ اندر ان کا جو ہے وہ جو صورتحال ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ دیکھ لیں. ابھی کرن تھاپر کی ایک آرٹیکل آیا تھا ہندوستان ٹائمز میں جس نے جو مسلمانوں کا گورننس میں اور سیاست میں جو حال ہے کر رہے ہیں بی جے پی, اس کو اس نے ہمارے سے زیادہ اس نے پیش کر دیا ہے. سر آئی ول کم اپ ود دا سیم کائنڈ آف کویسچن, کیونکہ ہمارے ساتھ کرنل سیف صاحب بھی موجود ہیں. آئی ہیو ٹو آسک ہم آلسو سم. یہاں ہم ایک چھوٹے بریک کے لیے جانا ہے. وی ول بی رائٹ بیک.